बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको मैदान अरफात के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात और हकाइक बताएंगे और आपके सामने इस मैदान का मुकम्मल नक्शा रखेंगे। नाजरीन, सऊदी अरब की हुकूमत इस मैदान को हज के लिए जिस तरह सजाती है और जिस अंदाज से आज़मीन हज की मेज़बानी की जाती है, ये मनाजर अजीब ईमान अफरोज़ मनाजर होते हैं। मैदान अरफात हज के दिनों में क्या मनाजर पेश कर रहा होता है, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे और दिखाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि 9 ज़िलहज्जा के दिन मैदान अरफात के ये मनाजर दुनिया वालों को क्या पैगाम दे रहे होते हैं। नाजरीन, याद रहे कि मैदान अरफात हज के मकामात में से एक अहम मकाम है। ये वो मकाम है जहाँ दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा को जमा होते हैं। और याद रहे कि यहाँ 9 ज़िलहज्जा को हाज़िरी के बग़ैर हज मुकम्मल ही नहीं होता। ये मक्का मुकरमा से मशरिक़ की जानिब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी व अरीज़ मैदान है। शुमाल से जनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक़ से मग़रिब तक 5 किलोमीटर फैला हुआ है। ये शुमाली जानिब से अराफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। 9 ज़िलहज्जा से पहले सुनसान पड़ा रहता है, जबकि हज के दिन यही मैदान एक अजीमुशान असरी शहर का मंजर पेश करता है और लाखों की तादाद में मुसलमान इस मैदान में अपना फरीज़ा हज मुकम्मल करते हैं। दोस्तों, इस मैदान के हवाले से जो हैरानगी की बात है वो ये है कि इस इलाके में ज़िंदगी के आसार सिर्फ़ यौम अरफा को ही नज़र आते हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता और ना कोई दिखाई देता है। आपको बताते चलें कि मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़ई है और ये हज मकामात में वाहिद जगह है जो हदूद हरम से खारिज है। इसके बीचों बीच जबल रहमत है। ये मैदान अरफात के शुमाल मशरिक़ में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है और अरफात की असल पहाड़ी सिलसिले से ज़रा अलग सी हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा मारूफ नाम जबल रहमा है। ये वो पहाड़ी है जिसके पहलू में पैगम्बर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ूफ़ फरमाया था। हर साल आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा को यहाँ आकर वक़ूफ़ करते हैं और जो इस तारीख़ को मैदान अरफा नहीं पहुँच पाते उनका हज नहीं होता। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला वक़ूफ़ अरफा करने वालों पर फ़रिश्तों के सामने फ़ख्र करते हुए कहता है, मेरे बंदों को देखो कि ये मेरे दरबार में गर्द और गुबार आलूद होकर पहुँचे हुए हैं। ये मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, ये मेरे अज़ाब से ख़ाइफ़ हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनकी मग़फ़िरत कर दी। दोस्तों, जहाँ तक बात है अरफा के नाम की इब्तदा की, तो इससे मुतल्लिक़ कुछ मालूमात मौजूद नहीं। रिवायत में इसकी तौजीह इस तरह की गई है कि जब हज़रत आदम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए और एक दूसरे से जुदा हो गए, तो वो दोबारा इस मकाम पर मिले और उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। इसकी एक और तौजीह ये बयान की जाती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यौम अरफा के मनासिक सिखाए थे। बाज़ ने ये तौजीह भी की है कि इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करते और अल्लाह के हुज़ूर इस्तग़फ़ार करते हैं। गोया यहाँ वो इरफ़ान ज़ात पाकर कमाल बंदगी का इजहार और रब्बुल आलमीन की अज़मतों का एतराफ़ करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जबल रहमत के मशरक़ी जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ चोटी तक गई हुई हैं। ये अताबक जंगी के वज़ीर जमालुद्दीन और जावेद ने बनाई थीं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है और 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है। इस पर एक मिंबर रखा है। माजी में यौम अरफा का ख़तीब इसी मिंबर पर खड़े होकर 9वीं ज़िलहज्जा को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से पहले खुतबा दिया करता था। याद रहे कि मैदान अरफात से पहले एक काफ़ी चौड़ा बरसाती नाला आता है जिसका नाम वादी अरना है। इस वादी के ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर कुशादा पुल बने हुए हैं। मस्जिद निमरा के करीब इस बरसाती नाले में हल्का सा खम है। इस नाले से बरसात के मौसम में पानी इस अंदाज से गुजरता है जैसे बाढ़ आ गई हो। आम दिनों में ये खुश्क पड़ा रहता है, ऐसा लगता है गोया रेत का दरिया हो। अरबी में वादी का लफ्ज़ दरिया के लिए ही इस्तेमाल होता है। यहाँ सऊदी अरब में अक्सर वादियाँ आम दिनों में खुश्क पड़ी रहती हैं, अलबत्ता बारिश होती है तो लम्हों में खौफनाक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मक्का से आने वाले आज़मीन दर्रा माज़मीन से निकलकर
इन सतूनों के पास से गुजरते हैं जो हरम की हदबंदी करते हैं। इन सतूनों के मशरक़ की जानिब ही वादी अरना नामी वो नशेबी इलाका वाक़ई है जिसके कोने पर मस्जिद निम्रा का एक हिस्सा बना हुआ है। इस मस्जिद के कई नाम हैं, मस्जिद निम्रा, मस्जिद अरफा और मस्जिद इब्राहीम वग़ैरह। इस मस्जिद से मशरिक़ और जबल रहमत से मग़रिब की जानिब दूर तक वक़ूफ़ का मैदान पड़ा हुआ है। इसे मकाम, मौक़फ़ और मुख्तलिफ़ नामों से याद किया जाता है। वादी अरना का पुल अबूर करने के बाद दाएं हाथ मस्जिद निम्रा बनी हुई है। ये वो मस्जिद है जहाँ से ख़तीब अरफा हज का तारीख़ी खुतबा देते हैं। कदरे फासले में बाएं जानिब को जबल रहमत है। बहुत दूर दाएं जानिब ताइफ जाने वाला रोड है। उसी पर हाजियों की गाड़ियों के लिए सबसे बड़ी पार्किंग बनी हुई है। मैदान अरफात में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियाँ पार्क करने के लिए स्पेशल पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं। दोस्तों, याद रहे कि मैदान अरफात में काबिल ज़िक्र इमारतें दो ही हैं, एक तो मस्जिद निम्रा और दूसरा यहाँ का अस्पताल। मस्जिद निम्रा का एक हिस्सा मैदान अरफात की सरहद से खारिज है। वहाँ उसकी अलामतें बनी हुई हैं। आगही के लिए तख्तियों पर तहरीर कर दिया गया है कि यह हिस्सा मैदान अरफात से खारिज है। इसी वजह से वो लोग जो ज़ोहर और असर से पहले इस हिस्से में बैठकर खुतबा सुन रहे होते हैं, ज़ोहर और असर की नमाज एक अजान और 2 तकबीरों के साथ अदा करने के लिए मस्जिद के उस हिस्से में मुंतकिल हो जाते हैं जो मैदान अरफात का हिस्सा है। दोस्तों, मैदान अरफात चंद बरसों कबल तक चटियल मैदान होता था। कहीं कहीं घास नज़र आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैदान अरफात में ज़बरदस्त शजरकारी की गई है। यहाँ हज़ारों हाजी खैमों की बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादर, दरी या जाए नमाज बिछाकर इबादत और ज़िक्र में मशगूल हो जाते हैं। रहमान के मेहमानों को सूरज की तमाज़त से बचाने के लिए मैदान अरफात में फुहार का बंदोबस्त किया गया है। उसकी शक्ल ये है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब हैं और उसकी बालाई हिस्से से ठंडा पानी फवारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में खुनकी पैदा हो जाती है। और अगर गर्मी शदीद होती है तो इस सूरत में दर्जा हरारत इतना गिर जाता है कि रहमान के मेहमान उसके मुतहम्मिल हो सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी हुकूमत की मेज़बानी की और हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतज़ामात की। कहते हैं कि सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफात तक पहुँचने के लिए जदीद तर्ज के रास्ते तैयार करा दिए हैं। माजी में मिना से मैदान अरफात का सफ़र बड़ा मुश्किल होता था। रास्ते में झाड़ियाँ और नाहमवार रास्ते पड़ते थे। अब ऐसा नहीं। मस्जिदुल हराम से लेकर मैदान अरफात तक पैदल हज करने वालों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है और इस पर जगह जगह वज़ू और पीने के लिए पानी की टूंटियाँ और सबीलें लगाई गई हैं। मगरिब की अजान तक मैदान अरफात जाने के लिए एक तरफा रास्ते खुले होते हैं, जबकि मगरिब तक किसी को भी मैदान अरफात से निकलने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ बाहुक्म शरीयत आज़मीन को मगरिब की नमाज अदा ना करने का हुक्म है। हिदायत यह है कि जब अरफात से हाजी मुज़दलिफ़ा पहुँचें तो वहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें एक अजान और 2 अकामत के साथ अदा करें। मगरिब के बाद मैदान अरफात से निकलने वाले तमाम रास्ते एक तरफा हो जाते हैं। सारे रास्ते मुज़दलिफ़ा के लिए खुले होते हैं। सड़कों के अतराफ तेज़ सर्च लाइटों का बंदोबस्त है और इस तरह रात के वक्त दिन का गुमान होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मैदान अरफात में किसी भी हाजी को खाना बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इसका इंतज़ाम कई तरह से होता है। कई मुख़य्यर शख्सियात ने मैदान अरफात में बड़े बड़े मतबख कायम किए हुए हैं, जहाँ लंगर की शक्ल में खाना पेश किया जाता है। हज़ारों हाजी इन लंगरों में जाते हैं तो उन्हें खाना फ़राहम किया जाता है। इसके अलावा बाज़ मौलमीन गर्म खाने के पैकेट तैयार करवाते हैं और दोपहर के वक्त ज़यूफ़ुर रहमान यानी रहमान के मेहमानों को पेश करते हैं। इसी तरह बादशाह सलामत की जानिब से भी बड़े पैमाने पर गर्मा गर्म खाने के लाखों पैकेट वकूफ़ अरफा के दिन खैमों में पहुँचाए जाते हैं। इसके अलावा फ़ास्ट फूड वाली मारूफ व मशहूर कंपनियाँ भी अपनी ब्रांचें खोले रखती हैं, जिनसे ऐसे आज़मीन जो अपने तौर पर हज करते हैं खाना हासिल कर लेते हैं। जगह जगह ठंडे और गर्म मशरूबात भी फ़रोख्त होते नज़र आते हैं। ताज़ा फल भी मैदान अरफात में मुहैया होते हैं। सऊदी हुकूमत ये सारी सहूलियात इस नीयत और इस जज्बे से पेश करती है कि उसे मालूम है कि इस्लाम और मुसलमानों की तस्वीर मशरिक़ व मगरिब के मीडिया ने बिगाड़ रखी है,
اسے پتہ ہے کہ اسلام کی وہ تصویر جو چشم کشا حقائق پر مبنی ہے عالمی رائے عامہ سے اوجھل رکھی گئی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سارا جہاں دیکھے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے فرزندان اسلام یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ جتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر تہذیب اور ہر معیار کے لوگ جو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، یہاں پہنچ کر اسلامی اور انسانی اخوت کے رشتے سے ایسے جڑے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ برسہ برس سے ساتھ رہ رہے ہوں اور ان سب کے جملہ مفادات ایک ہوں اور وہ سب کے سب ان مفادات کے امین، محافظ اور ترجمان ہوں۔ دوستو، سعودی حکومت کی اس کارکردگی پر ان کے لیے ایک جملہ کمنٹ میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ دوستو، اگر بات کریں میدان عرفات کے قرآن و احادیث میں ذکر کی، تو اس میدان کا ذکر قرآن و حکیم کی سورہ بقرہ میں یوں آیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 میں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کریں اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ دوستو، سعودی حکومت دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اسلام کے خلاف جو بدنظمی اور ڈسپلن سے محرومی کا الزام لگایا جاتا ہے وہ کس حد تک غلط ہے۔ حاجیوں کے قافلے ایک وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے نکلتے ہیں، وقت کی انتہائی پابندی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی نمازیں ادا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تمام حاجی اپنے گناہوں کا اعتراف رب العالمین کے حضور کر کے اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور آئندہ اپنی زندگی رب کی مرضی کے مطابق گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ آنے والے عازمین وقوف عرفہ کے دن دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی، مشرک ہوں یا کافر، ہندو ہوں یا لادین، سب کی ہدایت اور خیرخواہی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے اور یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ اور یاد رہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں ارشاد فرمایا تھا اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآنی آیات نازل ہوئی تھیں۔ سورہ مائدہ کی ترجمہ ہے، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ دوستو، یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان درجہ ذیل وجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعے کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آخری خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اشارتاً فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ دوستو، ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ ازاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم ایک نے دوسرے پر کیے ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد نمرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حاجی کو اس مسجد میں وقوف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی رائے میں یہ عرفات سے خارج ہے، کچھ کی نظر میں مسجد کا کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں وقوف نہ کیا جائے۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے کیونکہ آبادی سے یہ کافی فاصلے پر ہے، یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ دوستو، عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے،
جس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا گیا۔ دوستو، اگر بات کی جائے وقوف عرفات کی تو حج تمتع کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربت اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو یا پیادہ، متحرک ہو یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، صوبہ اور نمرہ کے میدان سے ذی المجاز تک اور مازین کے آخر موقف یعنی وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہ ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے، پس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلا آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہو اور بنا بری احتیاط زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں رہے۔ حذر یہ ہے کہ زوال سے اتنی دیر تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر و عصر کی نماز میں لا کر پڑھ لے، اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ گار ہوگا، مگر یہ کہ یہ رکن نہیں ہے، یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا، تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ 9 ذی الحج کا دن، جسے عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، حجاج مینا سے کوہ عرفہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری خطبہ دیا جاتا ہے۔ مسجد نمرہ اور ظہرین ظہر اور عصر کی جمعہ نماز عرفہ کے میدان میں حجاج اکٹھے پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں حجاج پورا دن کوہ عرفات پر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ عرفہ کے موقع پر مسلمان عازمین اپنا دن دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کرتے ہیں اور غروب آفتاب تک قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان پر اپنی رحمت نازل کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کچے اور پراگندہ میرے پاس آئے ہیں، ہر دور دراز آبادی سے میری رحمت کی امید رکھتے ہوئے آئے ہیں، پس اگر تمہارے گناہ یا بارش کے قطرے کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر میں انہیں معاف کر دوں گا، تو نکلو میرے بندو، معافی اور آپ نے کسی کے لیے شفاعت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے، وہ ان کے قریب آتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ دوستو، عرفہ پہنچنا حجاج کرام کو حج کے سلسلے میں اطمینان کا گہرا احساس فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حج کی واحد رسم ہے جو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر ادا کی جاتی ہے، بلکہ اسے وہ جگہ بھی کہا جاتا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمام دعائیں سنی اور پوری ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، عرفات کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے زیادہ جانوں کو آزاد کرے، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کے قریب آتا ہے اور اپنی شان کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے۔ مسلم اسلامی روایات کے مطابق عرفہ دعا کے لیے یہ خاص جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر دعا کی۔ اسی جگہ کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس کے جواب کا وعدہ ہے، اس لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ عرفہ میں نماز پڑھتے وقت حاجی کا دل پاکیزہ اور حاجت کے سوا کچھ نہ ہو، تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سب سے افضل دعا اور ان تمام دعاؤں میں سب سے افضل جو میں نے پڑھی ہے یا مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ بدر کے دن کے علاوہ کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ ذلیل، زیادہ مردود، زیادہ افسردہ اور زیادہ مشتعل نظر آئے، اور در حقیقت یہ سب کچھ صرف رحمت کے نزول کی کثرت اور بندوں کے کبیرہ گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کو دیکھنے کی وجہ سے ہے۔ دوستو، اسلامی تعلیمات کے مطابق عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے پچھلے اور آنے والے سالوں کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی مثال ملتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرفات کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا ان لوگوں کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے جو حج میں شریک نہیں ہیں۔ حجاج کے لیے یہ سنت نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ اہل علم عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھتے ہیں سوائے عرفہ کے۔ دوستو، یہاں تک ہم آپ کو میدان عرفات اور یوم عرفہ کی فضیلت بتا چکے ہیں۔ اب یہاں آپ کو میدان عرفات کے متعلق سعودی حکومت کے اقدامات بتاتے ہیں۔ ماضی میں نظر آنے والے میدان عرفات کا نقشہ اب مکمل طور پر بدل گیا ہے۔ سعودی عرب حکومت نے میدان عرفات میں آگ سے محفوظ رہنے والے 60,000 مستقل خیموں کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم حج کمیٹی کے سربراہ نے پرنسپل کمیٹی کو منصوبے کی نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جو موجودہ پلان کے نمایاں خد و خال اور اس پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگائے گی۔ العربیہ.net نے اپنی ایک رپورٹ میں بلدیہ میں ترقیاتی میں صوبہ جات کے سیکریٹری ڈاکٹر حبیب بن مصطفیٰ زین العابدین کے حوالے سے بتایا کہ وزیر مسئول نے میدان عرفات میں مستقل خیموں کے بارے میں 10 روز پہلے تجویز پیش کی تھی، جس کے موصول ہوتے ہی اس پر کام شروع کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبوں کی تکمیل سے حاجیوں کو عرفات میں زیادہ سے زیادہ جگہ میسر آئے گی۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد عرفات کے میدان میں کاٹن کے خیموں کا استعمال ترک کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ آتش زدگی کا باعث بنتے ہیں۔ نیز مستقل خیمہ بستی میں اللہ کے مہمانوں کو مناسب معیار کی اعلیٰ شان خدمات کی فراہمی بھی یقینی ہوگی۔ ادھر ذرائع نے اس منصوبے پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 1 ارب سعودی ریال لگایا ہے۔ زین العابدین کے بقول اس دیو ہیکل منصوبے کو 3 سال سے مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ ہر مرحلے کی تکمیل پر تیار ہونے والے خیموں کو حجاج استعمال کر سکیں گے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے یہ میدان سنسان رہتا ہے، جبکہ حج کے دن کسی شہر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور مقامات حج میں وہ واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ میدان عرفات چند سال پہلے تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب کیے ہیں۔ اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈے پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو سورج کا درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کو برداشت کر سکیں۔ عرفات کے میدان میں حجاج کرام کو مستقل طور پر صحت سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایک مرکزی اسپتال جبکہ ڈسپنسریوں کی بھی مثالی انتظامات موجود ہیں، جہاں طبی امداد بمائے ادویات ضروری آلات کے ہمراہ ہمہ وقت موجود ہوتا ہے۔ کسی بھی ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے شہری دفاع اور حلال حرام کے 2 یونٹس موجود ہوتے ہیں، جبکہ آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے فائر فائٹرز کے یونٹس کو ہر شہر پر تعینات کیا جاتا ہے، جن میں موٹر سائیکل سوار یونٹس بھی شامل ہیں۔ موٹر سائیکل سوار دستوں کو اس کے لیے تعینات کیا جاتا ہے کہ جہاں گاڑی کے پہنچنے میں دیر ہو، موٹر سائیکل سوار اہلکار جلدی سے وہاں پہنچ جائیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اور آئیے ناظرین، آخر میں مل کر سب اللہ کے حضور ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں،
آپ نے کمنٹ باکس میں آمین لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آمین کہنے سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے میرے مولا، ہماری زندگیوں کو پرسکون بنا دے، آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ آمین۔ ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے۔ ہمیں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے۔ ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی بستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما۔ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دو جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری رضا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا۔ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ،
ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے ہمارے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور امتی ہم کو بنا دے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے گا اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ ہر چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنی سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے اللہ، بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہے ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان کو نیک شریک حیات ملے۔ آمین۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمتوں مہربانی سے ان کی تمام پریشانیاں، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ
ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیاد کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے مولا نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ میرے مولا ہمیں تو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں۔ میرے مولا جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔